ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। आपका पसंदीदा प्रोग्राम नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन और आपको अपने इस लाउंज में आज के दिन खुशामदीद कहता हूं। आपको मालूम है कि हम इस प्रोग्राम में मुक़द्दस लूका के इंजीली बयान का सिलसिलेवार तफसीरी मुतालिया कर रहे हैं। आपको ये भी मालूम है कि पिछले प्रोग्राम में हमने मुक़द्दस लूका के इंजीली बयान के 6 बाब के मुताला का आगाज़ किया था और वहाँ पर हमें एक बहस नज़र आई खुदावंद यीशु मसीह और फ़कीहों और फरीसियों के दरमियान, और मौजू था सबत। और फिर उस बहस के आखिर में हमने खुदावंद यीशु मसीह को ये दावा करते हुए सुना था कि इब्ने आदम सबत का मालिक है। आज हम मुक़द्दस लूका के इंजीली बयान के 6 बाब को आगे लेकर चलेंगे। तो आइए देखते हैं 6 बाब और उसकी 12वीं आयत से। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया, यानी शमाउन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास, और याकूब और यूहन्ना, और फिलिप्पस और बरतलमाई, और मती और तुमा, और हल्फई का बेटा याकूब, और शमाउन जो ज़िलोतीस कहलाता था, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसको पकड़वाने वाला हुआ। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। ऐ मसीह तेरी तारीफ हो। ये आयत जो आज मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, इनका मौजू खुद ब खुद आपकी समझ में आ गया होगा, और मौजू है शागिर्दों का चुनाव, द सिलेक्शन ऑफ द डिसाइपल्स। अभी तक हमने खुदावंद यीशु मसीह को अकेले खिदमत करते हुए देखा। उनकी खिदमत के पहले साल में खुदावंद यीशु मसीह हमें यहूदिया के इलाके में नजर आए, और अब अपनी खिदमत के दूसरे साल में, जिसको ईयर ऑफ पॉपुलैरिटी कहा जाता है, वो गलील के इलाका में अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रहे थे। अगरचे के लोगों के और शागिर्दों के हजूम खुदावंद यीशु मसीह का पीछा करते थे, लेकिन अभी तक खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लिए कोई साथी नहीं चुने थे। अब हम खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के एक नए मरहला में दाखिल होने वाले हैं, यानी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों का इंतखाब कर लिया, जिनको उसने रसूलों का लक़ब दिया। अगरचे के इस पर हमें चंद ही आयात यहाँ पर मिलती हैं, लेकिन बात बहुत अहम है। खुदावंद यीशु मसीह की अप्रोच फ्यूचरिस्टिक नजर आती है हमें। खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त अपनी खिदमत के मेराज पर हैं, पीक पर हैं, लेकिन उनको पता है कि एक दिन ये खिदमत ख़त्म हो जाएगी और उनको इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। तो यहाँ पर हमें खुदावंद यीशु मसीह की मुस्तकबिल की प्लानिंग नज़र आती है। वो तरका, वो विरसा, वो शागिर्द जिनको वो इस दुनिया में छोड़ कर जाएंगे, और फिर खुदावंद यीशु मसीह का मिशन उनके हाथों में सपुर्द कर दिया जाएगा और वो इस मिशन को आगे लेकर चलेंगे। यहाँ पर हमें उन शागिर्दों का चुनाव नज़र आता है। लेकिन इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह अपने लिए शागिर्दों का चुनाव करते, उन्होंने एक और निहायत ही अहम काम किया। 12वीं आयत में लिखा है, और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। अनाजीली बयानात से हम ये बात जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अक्सर तन्हाई में जाकर अपने बाप से दुआ किया करते थे, अपने बाप से बातचीत किया करते थे। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का ये वतीरा था कि वो तड़के ही सुबह सवेरे फजर के वक्त उठकर एक वीरान मकाम पर जाकर तन्हाई में अपने बाप से दुआ किया करते थे और अपनी उस दिन की खिदमत के लिए अपने बाप से तवानाई हासिल करते थे।
لیکن یہاں پر ہمیں ایک ڈسرپشن نظر آتی ہے۔ یہ صبح کا وقت نہیں ہے، یہ وہ یوزول دعا نہیں ہے جو خداوند یسوع مسیح کیا کرتے تھے۔ یہاں لکھا ہے کہ انہوں نے دعا کرنے میں ساری رات گزاری، اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ کام، شاگردوں کا چناؤ، ان کی نظر میں کس قدر اہمیت کا حامل تھا۔ غالباً خداوند یسوع مسیح ان شاگردوں کا انتخاب پہلے ہی کر چکے تھے، لیکن اس پر ان کو اپنے باپ کی تصدیق کی ضرورت تھی، اور لکھا ہے کہ انہوں نے ساری رات دعا کرنے میں گزاری۔ جتنا اہم کام ہوگا، ہمیں اتنا ہی زیادہ خدا کے سامنے اپنے گھٹنوں پر جھک کر دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ہماری زندگی میں بھی وہ مقام آتے ہیں جب ہم کوئی اہم کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم کتنا وقت دعا میں گزارتے ہیں؟ کیا ہم دعا کرتے بھی ہیں یا نہیں؟ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے وہ ساری رات دعا میں گزاری، اور اگلے دن خداوند یسوع مسیح نے یہ بڑا اہم کام کیا۔ جب ہم 13ویں آیت میں جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے 12 چن لیے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کا شاگرد کہتے تھے۔ ایک ہجوم تھا جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتا تھا، اور ان میں سے بہت سارے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا ربی، اپنا استاد مان لیا تھا۔ اور یہ کوئی ایسی حیرانگی کی بات نہیں ہے، یہ اکثر ربیوں کے ساتھ ہوتا تھا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے، وہاں پر خدا کا کلام کھولتے، سناتے، اور اگر وہ لوگوں کی سمجھ میں آ جاتے تو لوگ ان کو اپنا استاد مان لیتے تھے۔ تو ایک بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جنہوں نے خود خداوند یسوع مسیح کو اپنا استاد، اپنا ربی مانا ہے، لیکن یہاں یہ لکھا ہے کہ ان میں سے 12 کو خداوند یسوع مسیح نے چن لیا۔ مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 15ویں باب میں خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ بہت سے شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کو چنا تھا، لیکن ایک اہم مشن کے لیے، ایک اہم کام کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی ٹیم خود تشکیل دی۔ اب یہاں ہمیں 12 کا عدد نظر آتا ہے، اور 12 کا عدد ہمیں صرف یہی نظر نہیں آتا، ہمیں بائبل مقدس میں اور خاص کر پرانے عہد نامہ میں جگہ جگہ یہ عدد نظر آتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی تکرار بنی اسرائیل کے قبیلوں کے حوالے سے ہوتی ہے۔ اسرائیل یعنی یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اور انہی کے ناموں سے پھر اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ شاید خداوند یسوع مسیح کے ذہن میں وہ عدد گردش کر رہا ہو، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے بھی 12 شاگردوں کو چن لیا۔ شاگرد اور شاگردیت کے موضوع پر ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن میں نے ایک بہت خوبصورت چیز سیکھی۔ انگریزی میں ہم شاگرد کو ڈسائپل کہتے ہیں، ڈسپلن والا، جس کی زندگی میں ڈسپلن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر ہم اس اردو کے لفظ شاگرد پر غور کریں تو ہمیں شاہ گرد نظر آتا ہے، یعنی وہ لوگ جو شاہ کے ارد گرد رہتے ہیں۔ یعنی استاد ایک بادشاہ ہے، وہ مرکز ہے، اور اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو شاگرد کہا جاتا ہے۔ پرانے زمانہ میں بادشاہوں کے گرد ان کے وزراء اور امراء رہتے تھے، وہ ہر وقت شاہ کو، بادشاہ کو گھیرے رہتے تھے۔ آج بھی اگر ہم ڈیموکریٹک سوسائٹیز کو دیکھیں
تو وہاں پر بھی اگر وزیر اعظم ہے تو اس کی اپنی ایک کیبنٹ ہوتی ہے، اس کے وزراء کا ایک حلقہ ہوتا ہے جو اکثر اوقات اپنے ٹیم لیڈر کے ساتھ، اپنے وزیر اعظم کے ساتھ رہتے ہیں اور فیصلے کرنے میں اس کے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ تو شاہ اور شاہ کے گرد رہنے والے لوگ، جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے شاگرد چن لیے تو اب یہ وہ لوگ ہیں جو رات دن خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے، رات دن خداوند یسوع مسیح سے تعلیم پائیں گے، اس کو معجزات کرتے ہوئے دیکھیں گے، اس کو یہودیوں کے ساتھ اور ان کی لیڈرشپ کے ساتھ بحث کرتے ہوئے سنیں گے۔ شاہ گرد، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے 12 شاگرد چن لیے، اور لوکا ہمیں بتاتے ہیں کہ اس نے ان کو رسول کا لقب دیا، اپوسلز۔ رسول کا مطلب ہے بھیجا ہوا۔ خداوند یسوع مسیح نے کئی مقامات پر یہ کہا، میرے باپ نے مجھے بھیجا، یعنی میں اپنے باپ کا رسول ٹھہرا اور تم میرے رسول ہو، تم میرا مشن آگے بڑھاؤ گے، تم وہ پیغام جو مجھ سے منسوب ہے اس کو لے کر دنیا کی انتہا تک جاؤ گے۔ تو ذہن میں تو یہ آتا ہوگا نا کہ یقیناً 2-4 پی ایچ ڈیز ہوں گے، اس میں کچھ ایسے بھی ہوں گے شاید جنہوں نے سیمینری ٹریننگ کر رکھی ہو، شاید کوئی سردار کاہن یا اس کے نامینیٹڈ چند کاہن ہوں گے، کچھ فقیہ ہوں گے، کچھ فریسی ہوں گے، شاید ایک آدھ کوئی صدوقی بھی ہوگا اس شاگردوں کی لسٹ میں۔ لیکن یہ کیا، یہاں تو ہمیں مچھیرے نظر آ رہے ہیں۔ یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے تقریباً 7 ایسے تھے جن کا روزگار ماہی گیری تھا۔ اگر ہم اس لسٹ کو غور سے دیکھیں تو ہمیں شاید ایک پڑھا لکھا شخص نظر آتا ہے، اور وہ بھی یہودا اسکریوتی ہے، اور چونکہ وہ پڑھا لکھا تھا اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اکاؤنٹس کی رسپانسبلٹی، اکاؤنٹس کی ذمہ داری اس کو عطا کی تھی۔ ہیں کون یہ لوگ؟ شمعون، جس کا نام اس نے پطرس بھی رکھا، اور اس کا بھائی اندریاس، اور پھر زبدی کے 2 بیٹے ہمیں نظر آتے ہیں، یعقوب اور یوحنا، اور اس کے بعد ہمیں فلپس سے لے کر یہودا اسکریوتی تک چند ناموں کی تکرار نظر آتی ہے۔ اناجیل متوافقہ میں اور اعمال کی کتاب میں ہمیں 4 مقامات پر شاگردوں کی یہ لسٹ نظر آتی ہے، ان کے ناموں کی یہ فہرست نظر آتی ہے، اور ان 4 مقامات پر چند چیزیں ہیں جو مشترک ہمیں ملیں گی۔ شاگردوں کا شمار ہمیشہ شمعون پطرس سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کو اپنی کلیسیا کی ذمہ داری سونپی تھی جاتے وقت، بلکہ شاگردوں نے بھی اس کو اپنا رہنما مانا، اور ہر لسٹ میں ہمیں شمعون پطرس ٹاپ پہ نظر آتے ہیں۔ اور پھر جیسا کہ میں نے پہلے کہا، 2 بھائیوں کی 2 جوڑیاں ہیں اس فہرست میں، شمعون پطرس کا بھائی اندریاس اور زبدی کے دونوں بیٹے یعنی یعقوب اور یوحنا۔ اکثر مقامات پر آپ کو ان بھائیوں کے نام اکٹھے نظر آئیں گے۔ شمعون پطرس کے ساتھ ہمیشہ اندریاس کا نام نظر آئے گا، اور یعقوب اور یوحنا کا نام ہمیں ایک ہی جگہ پر ملتا ہے۔ لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ یعقوب کا نام ہمیشہ پہلے آتا ہے، اور شاید وہ اس لیے تھا کہ وہ عمر میں یوحنا سے بڑا تھا، اس لیے آپ کو یعقوب اور یوحنا ایک جگہ تو نظر آئیں گے، لیکن یعقوب کا نام ہمیشہ پہلے نظر آئے گا۔ جیسے ہر فہرست شمعون پطرس سے شروع ہوتی ہے، اسی طرح شاگردوں کی ہر فہرست یہودا اسکریوتی پر آ کر ختم ہوتی ہے، اور ساتھ میں ہمیں ایک کوالیفائر بھی نظر آتا ہے جو اس کے پکڑوانے والا ہوا۔
تو یہودا کو ہمیشہ آخر میں مینشن کیا جاتا ہے، اور وجہ یہی ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو پکڑوایا، اس لیے ہمیں اس کا نام ہمیشہ آخر میں نظر آتا ہے۔ اگر آپ کسی مینجمنٹ یا لیڈرشپ کنسلٹنٹ سے پوچھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو رسولوں کی ٹیم، جو شاگردوں کی ٹیم چنی، اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، تو وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ یہ تو سرے سے ہی ناکامی کا فارمولہ ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کوئی سوشل سٹینڈنگ یا معاشرے میں کوئی اہم مقام رکھتا ہو۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ صرف ایک شاید پڑھا لکھا شاگرد تھا خداوند یسوع مسیح کا، اور وہ یہودا اسکریوتی تھا۔ پھر ہمیں اس فہرست میں چند ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے سخت ترین مخالف تھے۔ یہاں پر ہمیں متی نظر آتا ہے، لاوی، اور متی ہم جانتے ہیں کہ ایک محصول لینے والا تھا۔ وہ تھا تو یہودی، لیکن وہ کام کرتا تھا رومی حکومت کے لیے۔ ایک تو یہ کہ وہ ایک غاصب حکومت کے لیے کام کرتا ہے، دوسرا وہ اپنے ہی بھائیوں سے محصول اکٹھا کرتا ہے، ان کو مزید دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کے خلاف جاتی تھیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے متی کو پکارا تھا، اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خداوند یسوع مسیح کے پاس آ گیا تھا۔ لیکن اسی فہرست میں ہمیں ایک اور شمعون ملتا ہے جو زیلوتیس کہلاتا تھا، سائمن دا زیلٹ۔ اور زیلٹس وہ طبقہ تھا جو کہ رومی حکومت کے انتہائی برخلاف تھے۔ وہ برسر پیکار رہتے تھے رومی حکومت سے، وہ بغاوت کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے رہتے تھے۔ اگر میں آج کے زمانے کے مطابق اس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کروں تو شاید میں اس کو باغی کہوں گا، رومی حکومت کا باغی، یا ایک اور اصطلاح ہمارے سامنے آج کل بہت آتی ہے، اور وہ ہے جہادی۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ طبقہ تھا جو بغاوت کرنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اور شاید شمعون جو زیلوتیس کہلاتا تھا، اس لیے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے آیا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح بنی اسرائیل کو، اس قوم کو رومی حکومت کے تسلط سے چھٹکارا دلائیں گے۔ تو ایک طرف متی ہے جو رومی حکومت کے لیے کام کرتا ہے، اور دوسری طرف شمعون زیلوتیس ہے جو کہ رومی حکومت کے خلاف ہے۔ اب ذرا سوچیں، جب یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے پہلی دفعہ آئے ہوں گے تو کیا ہوا ہوگا؟ شاید شمعون نے اپنے دل کا غبار ہلکا کر لیا ہو متی پر، اور شاید متی نے بھی ترکی بترکی اس کو جواب دیا ہو۔ تو یہاں پر ہمیں وہ شخصیات بھی نظر آتی ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی بھی مینجمنٹ کنسلٹنٹ، کوئی بھی لیڈرشپ کنسلٹنٹ اس ٹیم کو کوئی بہت اچھی ٹیم نہیں کہے گا۔ وہ کہیں گے یہ تو آغاز ہی سے ناکامی کا فارمولہ ہے، ایسے لوگوں کو اپنے ساتھی بنا لینا، ایسے لوگوں کو اپنے مشن میں شامل کر لینا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ کسی انسان کا چناؤ نہیں تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے خود ان 12 کو چنا، اور ہمیں معلوم ہے کہ خدا بیٹا جب اس دنیا میں تھا، خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھے تو وہ روح القدس کے ماتحت چلتے تھے۔ ان کی پوری خدمت روح القدس سے ماخوذ تھی۔ تو خدا بیٹے نے چنا، خدا روح القدس کی ہدایت سے، اور پھر بیٹا پوری رات اپنے باپ کے سامنے ان 12 ناموں کو لے کر بیٹھا رہا اور ان کے لیے دعا کرتا رہا۔
سو یہ چناؤ کسی انسان کا چناؤ نہیں تھا، یہ ثالوث خدا کا، ٹرائیون گاڈ کا چناؤ تھا۔ یہ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کا چناؤ تھا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ شاگرد خداوند یسوع مسیح کے پیغام کو دنیا کی انتہا تک لے کر گئے، بلکہ انہوں نے اپنے آگے شاگردوں کا ایسا سلسلہ چھوڑا کہ آج تک خداوند یسوع مسیح کا پیغام اس دنیا میں گونج رہا ہے۔ یہ ناکامی کا فارمولہ نہیں تھا۔ اب شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اگر خدا بیٹے نے چنا، خدا روح القدس کی ہدایت سے چنا اور خدا باپ نے اس پر تصدیق کی مہر کی، تو پھر اس فہرست میں یہودا اسکریوتی کیا کر رہا تھا؟ اس کے بارے میں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ تھیلی میں سے پیسے بھی نکال لیا کرتا تھا اپنی ذاتی غرض کے لیے، اور اس کے بارے میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے اپنے خداوند کو، اپنے مالک کو چاندی کے 30 سکوں کے عوض بیچ دیا تھا۔ تو اگر یہ ثالوث خدا کا چناؤ تھا تو پھر یہودا اسکریوتی اس فہرست میں کیا کر رہا ہے؟ اب اس کا جواب میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ یہ خدا کا چناؤ تھا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کو معلوم نہیں تھا، خداوند یسوع مسیح کو معلوم نہیں تھا کہ یہودا اسکریوتی آگے جا کر کیا کرنے والا ہے۔ خدا علیم کل ہے، اومنیشینٹ ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، سابق سے ہر چیز کا علم ہے۔ تو اگر اس کو سابق سے ہر چیز کا علم ہے تو پھر اس نے یہودا کو کیوں چنا؟ جیسا میں نے پہلے کہا، شاید میں اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ خدا کی اس میں کیا رضا تھی، کیا مرضی تھی، لیکن میں آپ سے ایک اور سوال کر سکتا ہوں۔ خدا نے مجھے کیوں چنا؟ خدا نے آپ کو کیوں چنا؟ کیا ہم راست باز ہیں؟ کیا ہم میں کوئی بہت ساری خوبیاں ہیں، کوئی لیاقت ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہم چنے جا سکتے ہیں تو پھر کوئی بھی چنا جا سکتا ہے۔ اور پھر شاید خداوند یسوع مسیح کو ہم پر، اپنی کلیسیا پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ ابلیس بھی اسی کلیسیا میں سے ہو کر کام کرے گا، اور کچھ لوگ ہوں گے جو اس کا آلہ کار بھی بن جائیں گے۔ کلیسیا کے اندر کڑوے دانے بھی بیچے گئے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کی تمثیل کے مطابق وہ کڑوے دانے بھی گیہوں کے ساتھ ہی اگیں گے۔ آخری دن تک جب عدالت ہوگی اور فیصلہ ہوگا، تب معلوم ہوگا کہ کون گیہوں تھا اور کون کڑوا دانہ تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، ان کو بڑھنے دو، ایک ساتھ بڑھنے دو۔ یہودا بھی چنا گیا، اس نے بھی اتنا ہی وقت خداوند یسوع مسیح کے ساتھ گزارا جتنا کہ خداوند یسوع مسیح کے باقی شاگردوں نے گزارا تھا۔ اس نے بھی خداوند یسوع مسیح کے دہن مبارک سے وہی تعلیم سنی جو دوسروں نے سنی تھی۔ اس نے بھی اپنی آنکھوں سے وہی معجزات دیکھے تھے جو دوسرے شاگردوں نے دیکھے تھے، بلکہ خداوند یسوع مسیح شاید اس پر اپنے دوسرے شاگردوں سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے، ٹرسٹ کرتے تھے، لیکن اس نے اپنے خداوند کا بھروسہ توڑ دیا، اپنے خداوند کا مان توڑ دیا۔ آج بھی کلیسیا میں ایسے لوگ ہیں، آج بھی کلیسیا کی لیڈرشپ میں ایسے لوگ ہیں جو کہ یہودا کی مثال ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم خداوند کے بھروسے پر پورا اترتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں دوسروں سے غرض نہیں رکھنی، ہم نے اپنی ذات کو، اپنے ایمان کو، اپنی تعلیم کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ مجھے آپ کے بارے میں تو نہیں معلوم، لیکن میں ان لوگوں پر، ان 12 پر بڑا
رچ کرتا ہوں، اور کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ میں کیوں اس زمانے میں پیدا نہیں ہوا، اور میں کیوں نہیں چنا گیا خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہونے کے لیے، رسول ہونے کے لیے۔ لیکن یہ کوئی ایسی مایوسی کی بات بھی نہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، شاگرد کا مطلب ہے شاہ کے گرد رہنے والے لوگ۔ ڈسائپل کا مطلب ہے جو اپنی زندگی ایک خاص ڈسپلن کے مطابق گزارے، وہ ڈسپلن جو اس کو اس کے خداوند نے دیا، یا جس کی توقع اس کا خداوند اس سے رکھتا ہے۔ اگر میں اور آپ بھی اپنے شاہ کے گرد ہیں، اگر میں اور آپ بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں مرکزیت دیتے ہیں، تو پھر ہم بھی اس کے شاگرد ہوئے۔ ہاں، ان کا رتبہ اس لیے بڑا ہے کہ ان کو خداوند یسوع مسیح نے خود چنا۔ یہ جسمانی طور پر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے، اور پھر ان کا ایک اور ترا ہے، اور وہ یہ کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی موت اور اس کے جی اٹھنے کے گواہ ٹھہرے، سوائے یہودا اسکریوتی کے۔ انہوں نے اپنے مسیح کو قربان ہوتے ہوئے، مرتے ہوئے، اور پھر مردوں میں سے زندہ مسیح کو بھی دیکھا۔ تو ہم ان جیسے رسول تو نہیں ہو سکتے، لیکن اگر ہم خداوند کا پیغام، فضل کی انجیل کا پیغام لے کر دنیا میں جاتے ہیں اور دوسروں کو اپنے خداوند تک لے کر آتے ہیں، تو پھر ہم بھی اس کے رسول ٹھہرے۔ تو موقع ہے، میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، کہ میں بھی خداوند یسوع مسیح کا شاگرد کہلایا جا سکوں، آپ بھی خداوند یسوع مسیح کے شاگرد کہلائے جا سکیں۔ بات کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں مرکزیت دینی ہے، اس شاہ کے ارد گرد ہمیں رہنا ہے، اس سے فضل پانا ہے، اور وہ فضل ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم اس کے رسول بھی ٹھہریں گے، ان جیسے نہیں، لیکن بھیجے ہوئے ضرور کہلائیں گے۔ تو یہی پیغام آج آپ کے پاس چھوڑنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ بھی خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں؟ کیا آپ بھی اس کے رسول ہیں؟ اگر ہیں تو آپ مبارک ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو ابھی بھی موقع ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں مرکزیت، سینٹرالٹی دینا شروع کر دیں۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ مقدس لوکا کا خوبصورت انجیلی بیان ابھی جاری ہے، ابھی ہم نے بہت کچھ اور سیکھنا ہے۔ تو اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اس کے لاؤنج سے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔